अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं बंदा नचीज़ मोहम्मद अय्यूब मुगल नगीना गॉड्स बकरा मंडी लाहौर पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कैसे हैं मेरे व्यूअर्स? सब ठीक हैं जी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। तो आज फिर हम एक छोटे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो आपको बताते चलें कि अल्हम्दुलिल्लाह एक भाई ने कहा था बहुत अच्छा किया आपने दुरूद शरीफ से आगाज़ किया। तो भाईजान ये अल्लाह ताला के ज़िक्र के बाद अफजल ज़िक्र जो है वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ भेजना ही है, क्योंकि वो उसी में रब का भी ज़िक्र है। जब रब ने कह दिया, कुरान पाक में फरमा दिया कि मैं पढ़ता हूँ तो तुम भी पढ़ो। तो चलें फिर उसी निस्बत से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। असल में आज भी जुम्मा है, कोशिश तो करूँगा मैं आज ही ये वीडियो लगा दूँ, तो अदरवाइज़ नहीं तो कल ज़रूर ये लग जाएगी। कोशिश करूँगा आज ही लग जाए। अच्छा ऐसा है कि माशाल्लाह बहुत प्यार करते हैं मेरे व्यूअर्स, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, मेरे चेहरे को, मेरी गुफ्तगू को पसंद किया। दुआ करें कि अल्लाह ताला ने जो अगर सूरत दी है तो रब सीरत भी दे दे। आपकी दुआएं मेरे काम आ जाएं, एक दूसरे के काम आएँ। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी अता फरमाए। तो देखें कितना प्यारा रिश्ता होता है, जो प्यार का, मोहब्बत का रिश्ता होता है। वो मुझे लव यू के भी मैसेज आ जाते हैं। वो उधर मेरे व्यूवर्स मुझे मोहब्बत से कह देते हैं, तो आई लव यू टू जी मैं भी कह देता हूँ। लेकिन है ना वे घरों धक्के पवा देना मैनू, तुसीं उत्थे लव यू कहते रहंदे हो, मैं लव यू टू कहता रहना। ये ना हो मेरी मंजी जी फुटपाथ पर लगी होवे। अच्छा जी, दुआओं में याद रखिएगा। चले जी आए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप सबकी मोहब्बतों को दिल से शुक्रिया। अच्छा टॉपिक ये है कि जो हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं वो कहते हैं जी वैक्सीनेशन का चार्ट क्या होना चाहिए। कोई मुझे नेट से निकाल के चार्ट फेंकता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इसका शेड्यूल क्या होना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। यार पढ़ी लिखी सी एक बात बता दूं, बल्कि पढ़ी लिखी नहीं है कि झटके वाली बात बता दूं, उसको पल्ले डाल लें। मैं सबसे पहले तो बड़ी मरतबा बता चुका हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूँ डॉक्टरी के लिहाज से। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जितना पढ़े हैं बहुत अल्लाह का फजल है। अच्छा अब दूसरा ये है कि ये जो है इसकी डॉक्टरी है ना, ये सारी कुछ वक़्त ने सिखाई है। बड़ी देर हो गई, तकरीबन कोई 29-30 साल पुरानी तस्वीरें भी गवाह हैं। फिर कोई 12-13 साल तो हो गए हैं ये ऑनलाइन बिज़नेस करते। मैं तब का बिज़नेस कर रहा हूँ जब एक तस्वीर भेजने के अलग से रुपए लगते थे। अब तो 50 रुपये का बैलेंस कर लो तो दुनिया मर्जी तस्वीरें सुटो, मौजा ही मौजा। अच्छा जी, अब ये है कि वैक्सीनेशन का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, वो मैं अपने तजर्बे की बिना पे बताता हूँ। कभी भी कोई चार्ट आपको काम नहीं आ सकता जब तक आपने एक दफ़ा मुकम्मल इनकी वैक्सीनेशन नहीं की हुई। वो कैसे? एक आप जानवर लेते हो नया, अब उसकी वैक्सीनेशन जो है वो आप ये समझ लें कि हुई नहीं है। व्यापारी रात कोई नहीं करते वो सरकारी डॉक्टर आते हैं, पानी लगा के चले जाते हैं, समझ लें वैक्सीनेशन नहीं हुई। अब उसका तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ेकार ये है कि आप सब भाइयों ने ऐसा करना है कि एक मरतबा जब कोई जानवर नया लेता है उसको कभी भी ना सोचे कि अब मैं अप्रैल में खड़ा हूँ तो इसकी PPR बनती है कि नहीं, मैं दिसंबर में खड़ा हूँ इसकी ETV बनती है कि नहीं। ये दो वैक्सीनेशन एक ऐसी वैक्सीनेशन है वाकई ही ये बीमारियाँ जानलेवा है, और अगर इससे जानवर बच भी जाता है तो ज़हन में रख लें वो बचा हुआ नहीं होता, वो 70% बेचारा मर चुका होता है। मरने का लफ्ज़ इसलिए बता रहा हूँ कि वो अंदर से फ़र्क हो चुका होता है। उसको कवर होते होते देखे, सेहत अल्लाह ताला ने देनी, हो सकता है कुछ जल्दी कवर हो जाता हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत लेट हो जाता है जानवर कवर होते होते। तो आप सब भाइयों ने ऐसा करना है कि सबसे पहले जो आप जानवर लें कभी ना सोचें कि इसका कौन सा टाइम है वैक्सीनेशन का, कौन सा नहीं है। सबसे पहले उसकी PPR करें, और अगर बीमारी का खदशा हो तो एक हफ़्ते के अंदर अंदर ही दोबारा आप ETV भी कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में दोनों नहीं कर सकते। कम से कम 3 दिनों से 7 दिनों का उसे गैप दें। और अगर आपको पता हो कि नहीं यहाँ पे बीमारी के चांस नहीं, जानवर पहले भी ठीक ठाक हैं और हमने एक आधा पहले जानवर रखा, एक आधा और रख लिया, तो उसको आप 11 दिनों से लेके 21 दिनों के बाद दूसरी वैक्सीनेशन कर सकते हैं। लेकिन मेरा बेहतरीन मशवरा जो मैंने देखा है, सीखा है, वो यही है कि जब भी आप नया जानवर लें सबसे पहले उसकी PPR की वैक्सीनेशन करें। अब वो कहाँ से मिलती, क्या मिलती, वो अलग टॉपिक है।
وہ یہ جتنے ہمارے ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں نا سرکاری، وہ بیچارے لاتے تو ہیں لیکن وہ پتہ نہیں ٹمپریچر لیول ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ ویکسینیشن پہ ہم صرف بات کرتے ہیں کہ کب ہونی چاہیے۔ جب آپ نیا جانور لیتے ہو تو پیارے بھائیو ہر حال میں ویکسینیشن PPR جو ہے وہ مسٹ ہونی چاہیے۔ اور اس کی بھی شرارتیں ذرا چیک کر لیں جی۔ ہاں بھائی لاڈو کیا کر رہی ہے؟ اچھا جی، تو یہ جو PPR کی ویکسینیشن ہے وہ لازمی ہونی چاہیے، اور ETV کی لازمی ہونی چاہیے۔ یہ ETV آنتڑیوں کی بیماری ہے، PPR بھی بیسیکلی ایک آنتڑیوں کا ہی مرض ہے یار، اندر کچھ نہیں چھوڑتا یہ۔ اچھا، اس میں نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ ہر منہ پکنے والا جانور PPR یا ETV والا نہیں ہوتا، پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں۔ ویسے اس کی جو زیادہ تر اس کے نشانیاں ہیں وہ سمپٹمز ہیں، کیا ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں موشن بھی لگتے ہیں، اور بڑے زریلے سے موشن جانور کو لگتے ہیں۔ پہلے تو وہ کھاتا پیتا رہتا ہے لیکن اس کو ہلکا سا ٹمپریچر ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا، لیکن کھانا پینا وہ آہستہ آہستہ چھوڑتا ہے۔ پھر اس کا منہ پکتا ہے، منہ پکنے کے بعد وہ جھاگ وغیرہ بھی پھینکتا ہے، ٹمپریچر کسی کو ہو بھی جاتا ہے کسی کو نہیں ہوتا، پھر وہ کھانا پینا چھوڑتا ہے تو پانی کو بس ترجیح دیتا ہے کہ میں پانی پیتا جاؤں، تو موشن بھی کرتا ہے۔ لہٰذا آپ ان سب نشانیوں کے علاوہ جو بات سمجھنے والی ہے وہ آج کی یہی ہے کہ آپ سب بھائیوں نے بڑے ہی احتیاط سے آرام سے جب بھی جانور لینا ہے اس کو آپ پہلے PPR کریں، اس کے بعد ETV کر لیں، اور ان کے کیے ہوئے 21 دن بعد بوسٹر ڈوز لازمی دیں۔ اچھا، جب وہ بوسٹر ڈوز سے مراد یعنی کہ 21 دن ہو گئے PPR کیے ہوئے دوبارہ کروائیں، 21 دن ہو گئے ETV ہوئے دوبارہ کروائیں۔ پھر آ جا کے ہماری رہ جاتی ہے جو پلمو نمونیا کی ہے، یہ پلمورو نمونیا وہ ہوتا ہے جی، یہ ہمارا نمونیا ٹائپ جو ان کو سردیوں میں زیادہ تر کی جاتی ہے۔ ہاں، اس کو آپ ڈیل دے سکتے ہیں، اسے آپ سردیوں کے علاوہ گرمیوں میں چاہے نہ کریں، لیکن سردی چڑھنے سے پہلے وہ بھی ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ اچھا، ایک یہ مسئلہ ہو گیا۔ تیسری ویکسینیشن بھی آپ کو بتا دی۔ چوتھی ہے جناب آپ کی FMD منہ کھر کی جو ہے، وہ بھی آپ کی ساون بھادوں وغیرہ یا یہ جو آتا ہے نا آپ کا اپریل سے پہلے ہو جانی چاہیے، اور اگر سہولت ہو تو وہ بھی کروا لینی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ آ گیا کہ کون سی ویکسینیشن کو چارٹ کے مطابق ہم استعمال کیوں نہ کریں؟ تو بھائی چارٹ کے مطابق آپ تب استعمال کریں جب آپ کی ایک بار کورس کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب آپ کی ویکسینیشن، آپ کی مرض جو ہے PPR، یہ تو پتہ ہی نہیں چلتا، یہ تو جب موسم چینج ہونا ہوتا ہے، گرمی سے سردی آنی ہوتی ہے، سردی سے گرمی آنی ہوتی ہے، یہ تو اپنی خالہ کے گھر سمجھ کے آ جاتی ہے، تو کیا کرو گے؟ اب آپ کہیں جی چارٹ پہ لکھا ہوا تھا، میں نے تو کرنی تھی جا کے نومبر میں، تو اب آ گیا جنوری، تو کرو پھر نومبر کا انتظار، مار لو جانور بھائی، اللہ معاف کرے کسی کے نہ مرے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چارٹ کے مطابق آپ تب چل سکتے ہیں جب ایک بار آپ نے ساری ویکسینیشنز کر لی ہوئی ہیں، اس کے بعد آپ اپنے چارٹ کو فالو کریں، اس کے بعد نیٹ کے چارٹ کو فالو کریں، اس کے بعد میرے جیسے بندوں کے مشورے چارٹ والوں کے تب لیں۔ لیکن جب تک آپ نے کوئی ویکسینیشن نہیں کی، چارٹ چوٹ کوئی نہیں چلنا، سیدھا کام مجھے۔ ہاں، آج ذرا پنجابی کی باتیں کر رہا ہوں، میں نے کہا ذرا بس۔ اور وہ ویس بھائی ہیں پنڈی سے، پنڈی والوں سے تو خیر ہمیں بڑی محبت ہے، ویسے ہی بہت محبت ہے، یہ تو راجہ صاحب بھی جانتے ہیں۔ ایسا اجوا کا کیا حال ہے وہ ضرور بتائیے گا۔ اچھا جی، تو وہ ایسا ہے، اور بھیج بھی دیں، اجوا کو بڑی ہو گئی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس میں یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ ویس بھائی نے کہا تھا کہ کچھ تھوڑی سی دینی ٹاپک پہ گفتگو کیا کر رہے ہیں، نماز کی تلقین کیا کریں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی مال جان میں برکت عطا فرمائے، اور نماز کے بغیر تو سکون اس نے رکھا نہیں۔ وہ میں آپ کو شارٹ سی بات میں بتاتا چلتا ہوں کہ ایک عالم دین انہوں نے سمجھانے کے لیے بڑی محبت سے سمجھایا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ نماز کو سکون نماز سے کیسے ملتا ہے۔ اس کو ایک تشبیہ دی ہے کہ آپ کہیں مہمان جاتے ہو، آپ کے گھر کوئی مہمان یہاں آتا ہے تو اس کا لیول چیک کریں کہ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم کہتے ہیں کاروبار سے بھی چھٹی ہو جائے، ہم کہتے ہیں باہر بھی نہ نکلے، اس کے پاس بیٹھ جائیں، یار رو نہ کوئی 2-4 دن رو نہ، یار ایسے کرو نہ ایسے کرو، یہ کریں گے وہ کریں گے، مستی کریں گے، وہاں جائیں گے یہاں جائیں گے۔ ایک مہمان ایسا ہوتا ہے۔ ایک مہمان ہوتا ہے وہ آتا ہے، بڑی خوشی سے اٹھ کے ملتے ہو، بٹھاتے ہو، اس کو چائے پانی پوچھتے ہو، لیکن اسے کہتے ہو کہ ہاں رہ لے، لیکن نہیں وہ رہتا تو چلے جاتا ہے، آپ کہتے ہو ٹھیک ہے جی وہ آیا وہ چلا گیا، اور کئی بار ان کو رہنے کا بھی نہیں کہتے۔ ایک مہمان ایسا ہے کہ آپ آتے ہو، ٹھیک ہے مہمان نوازی تو کرنی ہے، اس کو چائے پانی پلایا، کھانے کا کہا، اس نے نہیں کھانا کھایا تو آپ نے بھی توجہ نہیں دی، اچھا یار مجھے ذرا کام تھا میں نے جانا ہے میں ہوا ہوں، آپ ایزیلی اپنے کام پہ چلے جاتے ہو، وہ مہمان گھر والوں کو مل کے تو چلے جاتا ہے۔ یہ اس طرح کی کچھ کیٹیگریز ہیں۔ اب آپ جب نماز کے لیے جائیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کیٹیگری کیا ہے۔ کیا آپ کو مسجد اتنا سکون دیتی ہے
کہ آپ واقعی جو ہے وہ اتنے سکون سے نماز پڑھیں کہ مسجد آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے لیے کہ 2-4 دن کا گھر ہے. رہ نہیں وہاں پہ اعتکاف کریں رہیں, لیکن ویسے سکون اتنا ہو جس طرح کی مچھلی کو تالاب میں واقعی سکون ملتا ہے. یہ میرے بزرگ فرماتے ہوتے تھے کہ مسجد میں سکون کی مثال دینی ہے تو مچھلی کے تالاب کی دیں کہ مچھلی کو ہمیشہ سکون ملتا ہے تو پانی والے تالاب میں ملتا ہے. تو یہ ذرا ان کی نظر اویس بھائی کے کہنے پہ کہ آپ دعا کیجئے گا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نماز میں سکون عطا فرمائے, نماز کا پابند فرمائے. آپ بھائیوں کی دعاؤں سے مجھے 5 وقت کا بعد جماعت نمازی اللہ تبارک تعالیٰ بنا دے, آپ کو بھی بنا دے. تو آج کی گفتگو آج کے ٹاپک میں یہی تھا کہ ویکسینیشن کب اور کیوں اور کس وجہ سے کرنی چاہیے. یہ میں نے آپ کو جلدی کچھ باتیں بتا دیں, کچھ اپنی گفتگو بیچ میں کر لی. تو مقصد آپ سے رابطے میں رہنے کا ہے. تو اللہ خیر فرمائے, ذرا موسم یہ بہتر ہو جاتا ہے پھر جانور آتے ہیں, پھر آپ سے دل لگی جانوروں پہ کیا کریں گے. اتنی دیر تک اچھے طریقے سے ہمیں برداشت کریں, اچھی دعائیں دیں کہ اچھا یار کل بڑا پیارا موسم تھا لاہور میں نا, تو دھوپ نکلی رہی ہے. میں نے کہا لو جی موسم چینج ہو گیا, میں منڈی کے چکر میں پڑا ہوں کہ چلو جی منڈی شنڈی کی تیاری کرتے ہیں. لیکن بھاجی آج کی ٹھنڈ نے جو ہے نا وہ ہواؤں نے وہ پھر بتا دیا. وہ میرے نا گھر کے اوپر جھنڈے لگے ہوئے ہیں, وہ آگے میرا گھر ہے, یہ جس پہ نا وہ ٹینکی لگی ہوئی ہے نا وہ اس کا بیک سائڈ ہے. ادھر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہاں وہ جھنڈے دیکھیے گا, یہ وہ پیچھے والا جھنڈا, یہ آگے والا جو ہے یہ میرے گھر کا نہیں ہے, یہ بلیک والا نہیں, وہ جو پیچھے لگے ہوئے ہیں نا یہ میرا گھر ہے. تو وہ وہاں پہ دیکھیں کتنی تیز ہوا چل رہی ہے, تو وہ بیک سائڈ ہے میرے گھر کی. تو یہ میں نے اپنے گھر کی گلی کے پاس ہی ایک گھر تھا تو وہ میں نے خرید لیا اور یہیں پہ اب سارا فارم شفٹ کیا ہوا. دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یار آج بڑی ہوائیں چل رہی ہیں, تیز چل رہی ہیں, تو بڑی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. تو آپ سب بھائی جو ہے نا خصوصی اپنے جانوروں کو کور کر کے رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, ان کی ویکسینیشنز کریں. اور یار یہ مجھے جو دوست کال کرتے ہیں, اگر کالز پہ رابطہ نہیں ہوتا نا تو آپ کی مہربانی ہے واٹس ایپ پہ, میرا نہیں خیال کہ میں کسی کو جواب نہ دیتا ہوں. اگر کسی وجہ سے نہ دیا گیا ہو تو بھائی وہ ایک دفعہ معاف کر کے دوبارہ مجھے میسج کر دے. ویسے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنا ٹائم رب دے دیتا ہے کہ میں سب کو جواب دے دیتا ہوں واٹس ایپ پہ. تو آپ بھائیوں سے بھی گزارش ہے جن بھائیوں نے میرے سے کچھ پوچھنا ہو, کوئی انفارمیشن لینی ہو, یا بندہ نچیز سے کبھی دل کر ہی پڑے گفتگو کرنے کا, تو واٹس ایپ حاضر ہے, ضرور گفتگو کیجیے گا. واٹس ایپ پہ میرے سے سوال پوچھ لیجیے گا, انشاءاللہ جواب بھی ملے گا اور محبتیں بھی ملیں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کے مال جان میں برکتیں عطا فرمائے, آپ کے صدقے مجھے. اور وہی سنتے کانوں, دیکھتی آنکھوں, دھڑکتے دلوں, آپ کو نگینہ گورس کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.